अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम दुनिया भर में जदीद तरीन और तेज़ तरीन ट्रेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा रेलवे का निज़ाम किस हाल में है और इसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। तो आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ताइब जो साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई मॉडर्न ट्रेन जो हैं वो जहाज़ों से भी ज़्यादा स्पीड से चलना शुरू हो गई हैं। जी वेलकम सबा एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। अब तो प्रैक्टिकली ये बात साबित हो गई है कि बज़ाहिर ज़मीन पे रेंगने वाली ये जो मुसाफिर ट्रेन्स हैं, इन्होंने फ़ज़ाओं में उड़ने वाले पैसेंजर प्लेन्स को रफ्तार में मात दे दी है और ये एज़ाज़ जापान को मिला है, जहाँ एक पायलट ट्रेन प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें उनकी एक मैगलेव ट्रेन है जिसने 603 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़कर पूरी दुनिया को ना सिर्फ हैरान कर दिया है बल्कि एक नया चैलेंज भी दे दिया है कि है कोई हमसा तो सामने आए। जी बिल्कुल, लफ्ज़ मैगलीव आपने इस्तेमाल किया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? लफ्ज़ मैगलेव दो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है, यानी मैग्नेटिक एंड लेविटेशन। इस जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक अब ट्रेन जो है, ये ख़ास तौर पे जो मैगलेव ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, ये वो पुराना जो ट्रैक सिस्टम है, रेल लाइन जैसे बिछी हुई होती हैं, आपने देखी होंगी, ये अब उस तरह नहीं चलती। ये जो जदीद ट्रेन हैं, मैगलेव ट्रेन्स, ये ख़ास गाइड वेज पे चलती हैं जिनमें एक जदीद तरीन लीनियर मोटर का इस्तेमाल होता है। फिर वो जो गाइड वेज हैं उस पर मेटल कोयल्स लगी होती हैं। फिर इन इट सेल्फ ये जो ट्रेन है, इसके अंदर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लगे होते हैं। इन सब के इश्तराक से ये जो एक अमल बनता है साइंसी, इसके ज़रिए ये ट्रेन को चलते वक्त तो व्हील्स की ज़रूरत होती है, वो हम शो भी कर देंगे। बाद में जब थोड़ा सा ट्रेन खुराटे भरना शुरू करती है, कोई 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक जाती है, तो ये व्हील्स को फोल्ड कर लेती हैं। जैसे जहाज़ के व्हील्स जो हैं टेक ऑफ के वक्त इस्तेमाल होते हैं, बाद में फोल्ड हो जाते हैं, इसी तरह ये जदीद ट्रेन जो हैं ये भी अपने इन व्हील्स को फोल्ड कर लेती हैं। जैसे जैसे ये स्पीड पकड़ती हैं, इसी मैगलेव टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये एक तो और स्मूथ चलती हैं, फिर यह है कि ये हवा में एक तरह से मुअल्लक हो जाती हैं, अपने ट्रैक से ऊपर उठ जाती हैं, एक एलिवेशन होती है। और वही मैगलेव जो टेक्नोलॉजी है इसको ऊपर भी उठाती है और फिर इसको वो पुश भी करती है, प्रोपेल भी करती है। इस टेक्नोलॉजी में ना तो वो पुराना रेल के जो ट्रैक्स हैं उनका कॉन्सेप्ट है और ना ही वो हैवी व्हील्स जो हैं, वो स्लीपर्स है, वो पुराना सिस्टम, वो ना उसका कहीं कॉन्सेप्ट है। और जब व्हील्स का कॉन्सेप्ट इसमें से ख़त्म हो जाता है तो ट्रेन फ्रिक्शन फ्री भी हो जाती है। यही इस टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है कि फिर ये आपको मज़ीद स्पीड पकड़ने में मदद देती है। जैसे जैसे ये ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ाती चली जाती है, इसका सफ़र और स्मूथ होता चला जाता है, हत्ता कि जब ये 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है, तब भी मुसाफिर ट्रेन में ऐसे इजी बैठे होते हैं, स्मूथ बैठे होते हैं और चल फिर रहे होते हैं, खड़े हो सकते हैं और उनको पता तक नहीं चलता है कि वो इतनी स्पीड से किसी सवारी में जा रहे हैं। ये इस टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है और मैं तो सलाम पेश करता हूँ उन साइंसदानों को और उन कौमों को जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, इतनी खूबसूरती से वो इसको चला रहे हैं। जी बिल्कुल, चीज़ें बहुत मॉडर्नाइज हो गई हैं। जी, मैगलीव टेक्नोलॉजी कब वजूद में है, इसका इन्वेंटर कौन है? जी, ये कॉन्सेप्ट जो है ये जर्मन साइंसदान ने 1904 में मुतारफ़ करवाया। उनका नाम अल्फ्रेड ज़ेहदुन था और इस पे काफ़ी अरसा मतलब प्रैक्टिकली कोई काम नहीं इतना हुआ। कहीं 1941 में जाके उन्होंने ये जो लीनियर मोटर है इजाद की। उसके बाद फिर काफ़ी वक्फा आया, वो मोटर की हद तक तो उन्होंने उससे काम लिए, मगर ट्रेन के लिए इसको एक मैगलेव ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं 84 में जाके उनके यहाँ इस पे काम हुआ। जर्मनी ने मैगलेव ट्रेन तो इजाद की, उस पर काम भी किया, मगर उसको इतना एडवांस नहीं वो लेके जा सके। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। जो कौमें जंगो जदल में पड़ गई, थानेदारी में पड़ गई, उनकी तवज्जो जो है वो फिर वार मशीन तैयार करने पे ज़्यादा मरकूज रही कि किस तरह उनके जदीद लड़ाके तैयारे एडवांस होने चाहिए, कितना उनका मिसाइल सिस्टम एडवांस होना चाहिए, कितने उनके टैंक जो हैं वो कितने मुहलक होने चाहिए। तो ये
ان کی ایک طرح سے توجہ جو معاشی ترقی ہے یا سماجی ترقی ہے یا لوگوں کو اپنے معاشرے کو اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس طرف سے ہٹ گئی. لیکن بعض بالکل چھوٹی قومیں جن کو کوئی پہلے کھاتے میں نہیں رکھتا تھا، ان کے ہاں سیاسی اور معاشی استحکام رہا، انہوں نے اس کو مزید اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں کہ سپر پاورز کو ایون انہوں نے بیٹ کر دیا ہے. اس وقت دنیا بھر میں ٹوٹل 6 میگلیو ٹرینز ہیں جن کو ہم ماڈرن ٹرینز کہہ سکتے ہیں. تو ان میں سے ایک جاپان کے پاس یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے جس نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے سپیڈ میں. اس کے بعد 2 ٹرینز ساؤتھ افریقہ کے پاس ہیں. یہ وہی ساؤتھ افریقہ ہے جو پاکستان سے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا ماڈل لیتا تھا. ہم نے اپنے ماڈلز پہ کام نہیں کیا. ڈاکٹر محبوب الحق کے ماڈلز بہت ہی پاپولر تھے، دنیا بھر میں ان لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، مگر ہم خود اس پہ کام نہیں کر سکے. پھر چائنا کے پاس اس وقت 3 میگلیو ٹرینز سسٹم کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اوورال چائنا اس سسٹم میں سب سے آگے ہے. لیکن جہاں تک اس کے فیوچر پلانز کا تعلق ہے، چائنا میں اس وقت ایسا ایک پروجیکٹ موجود ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سے 10 سال میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے اس جو جدید ٹرین سسٹم کو پورے کنٹری وائڈ اس کو پھیلا دیں، اپنے تمام بڑے شہروں کو اس سے جوڑ دیں. اس پروجیکٹ کے تحت ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ کم از کم 900 سے 1000 کلومیٹر تک کی رفتار جو ہے میگلیو ٹرین کی وہ کنسیو کر کے بیٹھے. صحیح، اگلا چیلنج ہے یہ. جی، اس کا مطلب ہے کہ جب چائنا یہ کر لے گا تو واپس جاپان کو چیلنج ہوگا کہ وہ نیکسٹ کیا کرتا ہے. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور ماڈرنائزیشن اس کے کوئی حد نہیں ہے. جی بالکل. اور اس نے ایون بوئنگ طیارے جن کی سپیڈ جو ہے ایوریج وہ کوئی 545 سے لے کے 570 75 یا 80 کلومیٹر تک ہے، ان کو بھی بیٹ کر دیا ہے. یہ کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں تھا. عام آدمی یہ سمجھتا تھا کہ زمین پہ چلنے والی جو سواری ہے، کوئی بھی ہے، کوئی وہیکل ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے 100 رکاوٹیں ہیں، تو طیارے کا اس سے کوئی کمپٹیشن نہیں بنتا. مگر ان قوموں نے ایسے زبردست ٹریکس بنا دیے ہیں، ان کو اب وہ ٹریکس کا نام گائیڈ ویز ہے. وہ محفوظ ہیں، مخصوص ہیں، اس میں اتنی مداخلت نہیں ہے جتنی ایون طیاروں کے لیے فضا میں ہو سکتی ہے. موسم کے مسائل آ سکتے ہیں اور 100 چیزیں، ایون پرندہ ہٹ کرتا ہے، طیارہ گر جاتا ہے. تو یہ سپیڈ میں بھی آگے گئی ہیں یہ ٹرینیں، اور یہ ایک طرح سے زیادہ محفوظ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. جی، اور ٹائم کی بھی بچت ہے. بہت بچت ہے، بہت بچت ہے. یہ تو بات ہوگی دنیا بھر کی. جی، لیکن اگر ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں اس ٹائم جو ریلوے کا نظام ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ جی، پاکستان کا جو ریلوے کا نظام ہے، اس پر بات کرتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، مگر ہم نے اپنے ریلوے سسٹم پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینے کی ضرورت تھی. یہ ہمیں وراثت میں ملا ہوا ڈھانچہ ہے. اوورال اس کا سٹرکچر بہت اچھا ہے، پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، بہت اچھا نیٹ ورک ہے، مگر ہم نے اس کو اس طرح سے ماڈرنائز نہیں کیا، اپڈیٹ نہیں کیا. ماڈرنائزیشن تو بہت دور کی بات ہے، ایون ہم اس کو پراپرلی کوئی مینٹین بھی نہیں کر پا رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ریلوے ٹریکس ہیں ان پہ آئے دن حادثات ہوتے ہیں، گاڑیاں ڈی ریل ہوتی ہیں. ابھی نواب شاہ میں دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہوا، کتنی جانیں ضائع ہوئیں. اور پھر ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں، ان پہ مسافروں کے لیے کوئی خاص سہولت نہیں ہے. ہمارا سگنلز کا نظام بہت پور ہے. اور پھر ریلوے نظام سے جڑے ہوئے وہ پرانے پھاٹکس، وہ کبھی کھلے ہی ہوتے ہیں، کبھی ان پہ سیکورٹی والا نہیں ہوتا، کبھی ان کو کوئی بند کرنے والا کھولنے والا نہیں ہوتا، گارڈ نہیں ہوتے. ہم اس سے ہی جان نہیں چھڑا سکے. آئے دن ان پھاٹکس کی وجہ سے بھی حادثات ہوتے ہیں. تو ہم نے مطلب اس کو وہ توجہ ہی نہیں دے پائے. ہم اس میں ظاہر ہے کہیں وسائل کی کمی بھی اسے ایک وجہ ہو سکتی ہے، مگر اس سے آگے جائیں تو ہمارا ایک اوورال کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، گورننس کا بھی ایشو ہے. ہمارے جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جو بھی اس میں آیا ہے وقت کے ساتھ اس نے کہانی ایک بنائی ہے. کسی نے اس کا کلر چینج کر دیا، اس کو کبھی کسی نے کو تھوڑا نام بدل دیا، ایسے ہی مطلب اس کو آئی واش کہا جا سکتا ہے. ریل کا نظام آج بھی وہیں پڑا ہے جہاں یہ تھا، اس پہ کوئی پراپر کام نہیں ہوا.
افسوسناک صورتحال ہے یہ. جی مینجمنٹ کا بھی تو قصور آتا ہے اس میں. جی بالکل ظاہر ہے، حکمرانوں سے لے کے ریلوے کی مینجمنٹ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. جی بہت ہی دکھ ہوا سن کر کے، ہمارا جو ریلوے کا نظام ہے بڑا ہی خستہ حال ہے اس کا. جی جی لیکن کیا فیوچر میں کوئی ایسا پلان یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں اس کی بہتری کے امکانات موجود ہوں؟ جی ابھی ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک کے تحت ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، جس کے تحت ہمارا جو کراچی سے پشاور تک کا ریلوے ٹریک ہے اس پہ کام ہونا ہے. یہ کوئی $6.8 بلین کا پروجیکٹ ہے. یہ 3 مراحل میں مکمل ہوگا. پہلے مرحلے میں اس میں کوئی 521 کلومیٹر کا پورشن ہوگا، دوسرے میں کوئی 527 کلومیٹر کا پورشن ہے، پھر تیسرے مرحلے میں کوئی 741 کلومیٹر کا پورشن ہے. تو اس پروجیکٹ کے تحت ایک تو ہماری ٹرین جو ہیں جن کی سپیڈ اس وقت ٹریکس پور ہونے کی وجہ سے بہت کم ہے، آلموسٹ کو 65 کلومیٹر پر آور ہے. چند ٹرینز ہیں جو اس سے کو بہتر چل رہی ہیں، 100-125 کلومیٹر کی رفتار سے. تیز گام ہے جیسے کراکرم ہے، مگر ٹریک کی جو کنڈیشن ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ سپیڈ پکڑی جائے. تو یہ امپروو ہو جائیں گی اس پروجیکٹ کے تحت، اس کی سپیڈ امپروو ہو جائے گی. فریٹ ٹرینز ہیں وہ کوئی 37 کلومیٹر پر آور اس وقت کر رہی ہیں، جو وہ کوئی بہت ہی کم ہے. تو وہ بھی امپروو ہو کے 120 کلومیٹر تک چلا جائے گا. جو ایکسل لوڈ ہے وہ کوئی ابھی کوئی 22 ٹن ہے، تو وہ بھی کوئی 25 ٹن تک اس کو امپروو کر دیں گے. پھر سگنلنگ کا ہمارا جو نظام ہے وہ بہت پور ہے، اسے اس کے تحت اپ گریڈ کرنا ہے. اس پروجیکٹ کے تحت ایک تو ہماری جو پشاور سے کراچی کی لائن ہے ایک ڈبل ہو جائے گی، تو اس سے ہمارا جو اوور آل ریلوے کا نظام ہے اس میں کافی بہتری آئے گی، کیونکہ یہ ہمارا لاجسٹک کے حوالے سے بہت ہی اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ کوئی نیکسٹ اکتوبر میں شروع ہو جائے گا، اور اس کا جو دورانیہ ہے کمپلیشن کا وہ 8.5 سال ہے. اس کا مطلب ہے کہ سن 2031 میں جا کے یہ مکمل ہوگا. اسی پروجیکٹ کے تحت پاکستان ریلویز کا وہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے پرسونل کا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے تحت لاہور میں ہماری جو پاکستان ریلوے کی اکیڈمی ہے اس کو اپ گریڈ کیا جانا ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ کے ہو جانے کے بعد بھی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، چلانا اور اس کو مزید آگے لے کے جانا، اس کے لیے ہمیں وہ دماغ چاہیے، وہ ہمیں سٹاف چاہیے، وہ ہمیں انجینئرز چاہیے جو اس کی مینٹیننس کو یقینی بنا سکیں. تو اس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کے بعد وہ مائنڈز، وہ انجینئرز بھی تیار ہو سکیں گے جو اس پورے پروجیکٹ کو سسٹین کر سکیں اور آگے لے کے جا سکیں انشاءاللہ. پھر جتنے بھی ہمارے ذرائع آمد و رفت ہیں وہ ہر ایک کی الگ الگ اہمیت ہے، چاہے وہ بندرگاہیں ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹس ہیں، چاہے وہ موٹر ویز ہیں، چاہے وہ روڈ نیٹ ورک ہے، چاہے وہ ریلوے ٹریکس ہیں. ایکولی سب کی ترقی بھی ہونی چاہیے اور ان کو ماڈرنائز بھی ہونا چاہیے. کوئی بھی ملک ان تمام ذرائع آمد و رفت کو ترقی دیے بغیر اپنے عوام کو ترقی نہیں دے سکتا. کم سے کم ہمیں ان قوموں سے سیکھ لینا چاہیے جنہوں نے اپنے ہی وسائل میں رہ کے یہ کام کیا ہے. تو آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان میں اگر وہ سیاسی استحکام اور وہ معاشی استحکام آ جائے تو پاکستان میں سمجھتا ہوں ان سے آگے جا سکتا ہے. ہمارے ہاں نہ تو اچھے دماغوں کی کمی ہے، نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ کہ ہمیں ایک سیاسی استحکام چاہیے، ہمیں معاشی استحکام چاہیے، ایک تسلسل چاہیے. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان نے جن شعبوں میں کام کیا ہے، جب ہم ایک ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں تو پھر اس سے پیچھے اور کیا رہ جاتا. تو انشاءاللہ ہم ان پروجیکٹس کو بھی ہوپ فلی مکمل بھی کریں گے ٹائم پہ اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر صاحب، آپ نے ورلڈ لیول پر جو ٹرینز کا نظام ہے اس کے بارے میں اتنی اچھی معلومات ہمارے ویورز سے شیئر کی. جی تو اللہ کرے ML1 پروجیکٹ ہے وہ اپنے ٹائم پر شروع ہو اور جلد از جلد مکمل ہو
اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچیں. تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ